अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद, डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ आपकी खिदमत में आ रहे हैं। बात है हेल्थ इज़ वेल्थ, हमेशा की तरह बेहतरी। वीनस चैनल, सैटरडे रात 9 बजे हम आपकी खिदमत में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉब्लम्स होते हैं आने जाने में, इश्यूज होते हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि टाइम पे हम आपके सामने मौजूद होते हैं। और ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। वीनस चैनल ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, हम भी भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं इससे, आपकी खिदमत के लिए। मैं हमेशा की तरह शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शबाना जी का और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब का कि वो कि दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हर्डल्स होते हैं कभी कभार रियली, क्योंकि हमारे शहरों का तो पता ही नहीं है ना कब क्या हालात हो जाएं। बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं होती, लोग डिस्टर्ब होते हैं, रोडों पे आ जाते हैं, क्या करें। बड़े भी, बच्चे भी, सीनियर्स भी, एवरी वन इज़ डिस्टर्ब कम्प्लीटली। अल्लाह ताला आफियत बनाए, हमारे मुल्क पर रहम करे और अपना फजल व करम अल्लाह ताला हम सब पे, हमारे प्यारे मुल्क पर जारी और सारी रखे। तो हमेशा की तरह हम आज भी बात करेंगे बेहतरी के लिए, सेहत की, हेल्थ। आजकल एक वैसे तो खैर बीमारियाँ बहुत सी आ गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इलाज भी मौजूद हैं सबके, शर्त है कि हम वक्त पे करें और टाइम ज़ाया ना करें। आज बात करेंगे हम चिकनगुनिया के बारे में, और हमेशा की तरह डॉक्टर नसरा जी और डॉक्टर शबाना नाज जी हमें गाइड करेंगी कि हमें इससे किस तरह बचना चाहिए और इसकी अलामातें क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। पिंक डे है आज क्या? जी, लेडीज हमेशा पिंक ही रहती हैं, तो पिंक वाह डे सर, है वाह, उनका शुक्र। डे। तो सर आप जेंट्स को तो ब्लू होना चाहिए, या ब्लू वाइट है, कैसे? उस स्ट्राइप्स हैं वो इनकी अच्छा, आस्तीन पे। सर वेरी गुड, बड़ी नजर रखती हैं सबसे आप। पहले तो मैं खुद ही कह दूंगा अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन इस वक्त, क्योंकि ये लोग ब्लू वाइट के चक्कर में पड़े हुए हैं, पिंक के चक्कर में। मैं आपको सलाम कर रहा हूँ और आपके साथ जुड़ गया हूँ, और मैंने ये चाहा कि मेरे से पहले कि मेरा तारुफ हो, मैं तो खुद ही अपने आप सर को गलत कर गए, तारुफ अब आपका क्या है? अब तो तारुफ मुझे जरूरत पड़ती है, आपको नहीं पड़ती। नहीं, माशाल्लाह, आपको कोई माशाल्लाह, जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि आपने कहा कि इस वक्त 9 बजे हम लोग आपके सामने हाजिर हो जाते हैं, हम्म। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को देखने का, क्योंकि आपकी वजह से 4 चांद लग जाते हैं। हम तीनों जो हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं जब आपके साथ जुड़ते हैं। वेरी गुड, व्हाट अ पॉइंट, वाह वाह वाह, नो डाउट, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। वाकई जब हम यहाँ पहुँचते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन जब हम आपके सामने बैठते हैं तो सुभान अल्लाह, वाकई वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम दीज पीपल। डॉक्टर साहबा, खैर पिंक में माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको नजर बस से बचाए। इट्स अ वेरी गुड कलर, रियली वेरी लाइट और बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट कलर कलर है, है, जी वेरी जी। सॉफ्ट कलर। चिकनगुनिया हम्म। आजकल कुछ ज़्यादा ही सुनने में आ रहा है। ये चिकन ने क्या हंगामा मचाया हुआ है, रेटों में तो वो ऊपर जा ही जा रही है। इन द मीन टाइम मतलब ये फैलावा भी क्या है, ये मतलब दिस इज नॉट फेयर ना। एक चीज़ कर लें भाई, रेट कम कर लें तो फिर फैलते रहे, तो हम चलो डॉक्टर को भी दें। अब वहाँ भी चिकन खा भी रहे हैं और वहाँ भी दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये इसकी वजह चिकन है क्या सीरियसली? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि चिकन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। चिकन गुनिया जो है ये तंजानिया एक मुल्क था 1952 में, जब उसमें ये बीमारी स्टार्ट हुई थी, तो उसमें इसका नाम जो है उनकी लैंग्वेज में चिकन गुनिया इसलिए रखा गया था। इस चिकन गुनिया का मतलब होता है इंसान टेढ़ा हो जाए, आगे की तरफ झुक जाए, लाइक चिकन आप आगे की तरफ पॉस्चर हो जाए, उसके लिए इसको चिकन गुनिया कहा जाता है। क्योंकि चिकन गुनिया जो है एक वायरल इन्फेक्शन है और इसकी वजह मच्छर है, जैसा आप सब लोगों को पता है। मच्छर के काटने की वजह से ये होता है, और फिर इसकी ख़ास पहचान ये है कि इसमें इतना शदीद जोड़ों का दर्द होता है कि इंसान पैर ज़मीन पे नहीं रख सकता, सीधा बैठ नहीं सकता, तो मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो चिकनगुनिया रखा गया। अच्छा अच्छा, वाह क्या बात है सर। चिकन जो टेढ़ी होती है, अल्लाह अकबर, मैं समझा शायद चिकन से रिलेटेड होगा, लेकिन बहरहाल फिर भी है तो सही ना सर, मतलब मैं गलत तो नहीं था ना, नहीं, मैं ना इसका मानूं। असल में देखें, ये जितनी भी हैं, जैसे अब पार्किंसन पे भी हम करेंगे अभी प्रोग्राम। या पार्किंसन में स्टूप पॉस्चर एक होता है। स्टूप्ड का मतलब होता है आगे की तरफ झुक जाना। तो मेडिकल में जो बीमारियां होती हैं जिनका नाम होता है, उसके पीछे उसका मतलब होता है, वेरी उस गुड। बीमारी का मतलब होता है। चिकनगुनिया अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब मुर्गी की तरह आगे की तरफ आप बैंड हो जाते हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया, पार्किंसन में स्टूप पॉस्चर यानी आगे की तरफ आप झुक जाते हैं। तो मेडिकल में कोई भी नाम जो है वो बगैर लॉजिक के नहीं होता। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। ये मेडिकल के लोग जो है ना, इनकी क्या बात है, मतलब हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़ रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि चिकन बोल दिया तो चिकन खाने पीने वाली है, नहीं वो। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये आपने कहा कि इसमें शदीद पेन होता है, जोड़ों बिल्कुल। का दर्द, और
ایک چیز سمجھ میں میری نہیں آ رہی کہ مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دم سے شروع ہو جاتا ہے یا کچھ ٹائم لیتا ہے یا کیا اس کا اسٹارٹ اپ کیسے ہے اس کا؟ انکوبیشن پیریڈ جسے جی آپ جی کہہ رہے جی ہیں، جی جب آپ کے جسم میں جراثیم داخل ہوتا ہے، وائرس داخل ہوتا ہے، تو اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے 2 دن سے لے کے 14 دن ہے. یوزلی جیسی مچھر کاٹتا ہے 2 دن کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ سائن سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کو ارلی ڈیٹیکشن نہیں کرتے، اس کی احتیاط نہیں کرتے، تو ہوتا یہ ہے کہ یہ مزید اور پورے باڈی کے جوائنٹس کو سفر کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر نوزیا، الٹی، تیز بخار. اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جوڑوں میں درد ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کو تیز بخار ہوگا. تیز بخار کی وجہ سے آپ کو مسل کریمپس آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کو الٹی بھی آ سکتی ہے، متلی آ سکتی ہے، سردی لگ سکتی ہے، کپ کپاہٹ ہو سکتی ہے، کمزوری ہوگی، ڈائریا ہو سکتا ہے. یعنی ہر مریض میں جیسے آپ کا امیون سسٹم کمزور ہے اس حساب سے آپ کی سائن سمٹمز آتی رہیں گی. اچھا یہ بڑا اچھا آپ نے واضح کر دیا کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک کے مطلب اٹس ناٹ نیسری کہ سب کو سیم ہی سمپٹمس ہوں گے، ڈفرینٹ ہو سکتا ہے علامتیں. مطلب یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، مطلب یہ وہی بات آ رہی ہے جو ہم بار بار پروگرام میں کہتے آئے ہیں کہ پلیز اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا بہترین حل، بیماریوں سے بچنے کا بہترین حل یہی ہے کہ جو کنسلٹینٹ بیٹھے ہوئے، جو ڈاکٹرز ہیں آپ کے، ان سے آپ کنسلٹ کریں. بجائے یہ کہ گھر میں بیٹھ کے اس کو دیکھ کے اس کو بھی یہ ہو تو مجھے بھی ہاں مجھے یہی ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کے الگ الگ ہے. تو ایسی بیماریوں میں جیسے یہ چکن گونیا ہے، چکن پاکس ہے، اس طرح کی بیماریوں میں ریزمبلنس بہت ہے. ان کے سمپٹمس آلموسٹ سیم ہی ہیں. جتنے بھی وائرل ہیں ان تک کے تقریباً ایک ہی سمٹمز ہے، بس ان کے ٹیسٹ کے ذریعے اور کچھ خاص چیزیں ہیں جن کے ذریعے ان کو ڈسٹنگوش کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں آپ. دیکھیں پلیز تجربہ نہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب سیم چیزیں ہونے کی وجہ سے یہ پیشنٹس کے لیے بڑا ایشو ہو رہتا ہوگا، ایون ڈاکٹرس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ امیجیٹلی تو ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ پا رہا نا آج کل کی کیا بیماریاں ہیں. ہم اتنی بیماریاں لے کے گھوم رہے ہیں کہ بیچارہ ڈاکٹر بھی کبھی کبھار پریشانی ہو جاتا ہے. بالکل، ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتا ہے اور اس وقت تو میں بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ فیمیل جو ہیں وہ بھلے ڈاکٹر ہو اور بھلے وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو، یہ پاورفل ہی ہوتی ہیں اور ہمیشہ انہی کی وہ کیا نام ہے پاور شو نظر آ رہی ہوتی ہے. دیکھیں نا کہ مچھر جو ہیں جتنے بھی بیماریاں زیادہ تر پیدا کرنے والے ہیں سارے فیمیل ہیں. اس میں ملیریا ہے، ڈینگی ہے، چکن گونیا ہے، آپ لے لیں تو ساری فیمیل ہے. اس وقت بھی فیمیل کا یہ حال ہے کہ اب سب سے پہلے سٹارٹ انہی سے کیا، فیمیل سے کیا، اور اب میری باری آئی کو 10 منٹ کے بعد فیمیل جو ہے. سر شکر کریں آ گئی. ہاں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہاں تو میں بول بھی سکتا ہوں. ایسا نہ ہو کوئی فیمیل مچھر کاٹ بھی لے ان کو. اچھا بات یہ ہے کہ ہمارا حق تو ہے نا کہ ہم بولیں. سر پلیز ہے نا؟ بالکل سر. اتنا تو حق ہے مردوں کا کہ ہم بتا سکیں. اچھا جی ناظرین، تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی امیون سسٹم ویک ہوتا ہے تو یہ ساری بیماریاں آپ کو جکڑ لیتی ہیں. ہماری ورلڈ کی 70% پاپولیشن جو ہے وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری بیماریاں جکڑتی ہیں اور حملہ آور ہوتی ہیں. کیونکہ اگر آپ دھوپ میں نہیں نکلتے، کیونکہ وہ جو لوگ 30% ہے جن کی وٹامن ڈی سفیشینٹ رینج میں ہوتی ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ سپلیمنٹ لیتے ہیں یا پھر دھوپ میں نکلتے ہیں. دھوپ سے ہمیں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے 600 IU، یاد رکھیے 600 آپ کو ڈیلی چاہیے ہوتا ہے، اور 600 IU آپ کو آپ کی دھوپ سے ہی ملتا ہے. اور دھوپ کے علاوہ آپ کو کسی بھی خوراک میں اتنی مقدار میں ڈیلی جو ریکوائرمنٹ ہے نہیں ملتا. آپ بھلے دودھ لے لیں، انڈا لے لیں، نٹس لے لیں، ڈیری پروڈکٹس لے لیں، آپ کو 600 نہیں میٹ کر پاتے. آپ بہت میکسیمم بھی اگر آپ میٹ بھی اگر ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں تو بہت میکسیمم بھی آپ ریچ کرتے ہیں کسی وٹامن ڈی کی اس کو رینج کو، تو وہ 250 یا 275 تک آپ لے سکتے ہیں میکسیمم یا ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے. یہ بھی وہ لوگ لیں گے جن کی ڈائٹ اچھی ہے، اور جن کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے، مطلب وہ ویسے ہی وہ ڈائٹ کو اتنا اچھا نہیں لیتے، دودھ دہی اور ڈیری پروڈکٹس شامل نہیں ہیں، تو ان کا آپ سوچیں کہ کتنی ڈیفیشنسی ہوگی. اچھا وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو گھر سے آفس، گھر سے گاڑی، گاڑی سے آفس، آفس سے پھر گاڑی، پھر گھر میں پہنچتے ہیں تو مطلب دھوپ میں نہیں نکلتے. یا پھر وہ لوگ جو بوڑھے جو گھر میں ہی رہتے ہیں، کمرے میں بند رہتے ہیں، وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں اور وہ کسی وجہ سے گیمز میں اور اسکول کی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیتے، ان کو میں بھی کمی ہوتی ہے. تو وٹامن ڈی جو ہے یہ
بہترین سورس ہے سن لائٹ، اور اس کے بغیر بہت ساری بیماریاں، جتنی بھی آپ بیماریوں کا نام لیں جس کا امیونٹی سے لنک ہوتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، وہ ساری کی بیماریاں آپ کو پکڑتی ہیں، اور اس لیے امیون سسٹم سٹرانگ ہونا چاہیے۔ وہ چکن گنیا ہو، ملیریا ہو، ڈینگی ہو، یا ٹائیفائڈ ہو، یا کوئی بھی بیماری، اگر آپ کا وٹامن ڈی پورا ہے تو انشاءاللہ آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ سر ویری گڈ سر، جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ اس طرف اشارہ دیتے ہیں ہمیں، اور یہ چیزیں ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھیں وٹامنس کی بھی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اور یہ دھوپ کا چیزیں جہاں تک بتائیں ڈاکٹر صاحب نے، ٹھیک ہے وہ تو چلو آپ غریب آدمی یہ کہے گا میں کہاں سے کھا سکتا ہوں، نو پرابلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ باہر نکلیں، دھوپ میں رہیں، بچوں کا کھیلنا کودنا باہر جانا از ویری امپورٹنٹ، ایون آفس ورکرز بھی ذرا خیال رکھیں، کیئر کریں کہ دیکھیں کنٹینیوسلی اگر آپ صبح نکلے اور رات کو گھر آئے تو آپ کو دھوپ کہاں سے ملے گی بھائی؟ اب یہ تو نہیں نا کہ گاڑی میں کوئی سن ریز مطلب ایسا سسٹم لگا دیا جائے کہ آپ کو وہاں دھوپ مل جائے، تو یہ آپ سب نے، ہم سب نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ بیماریاں اسی وقت لگتی ہیں جب ہمارا امیونٹی سسٹم جو ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے، ظاہری بات ہے جب ہم اندر سے کمزور ہوں گے، کھانے پینے پہ ہمارا رجحان نہیں ہوگا، کچھ لوگ تو کنٹینیوسلی کام کر رہے ہوتے ہیں، صبح جو ناشتہ کیا انہوں نے جیسا تیسا، رات شام 5 6 7 بجے جا کے لنچ کرتے ہیں، دس از ناٹ فیئر۔ دیکھیں جان ہے تو جہان ہے، کام ختم نہیں ہوگا، ہم ختم ہوں گے، کئی آئے بڑے 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 لوگ آئے، وہ بھی ختم ہو گئے، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن وقت 24 آور سے ایک سیکنڈ نہ آگے ہوا نہ پیچھے ہوا، سوچیں ذرا اس بات کو، تو اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں، اچھی زندگی جئیں، اور اس کے لیے کوئی آپ نے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہے، آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھائی یہ مچھر، مطلب باقی دیکھیں اب میں یہ تو نہیں کہوں گا فیمیل مچھر، لیکن مچھر جی جی ہاں جی پلیز ہنسی آئی آپ کو، تھینک یو ویری مچ۔ یہ مچھر کیونکہ ہمارے یہاں تو ہمارا کلچر بھی ہے نا، مطلب مچھروں کو پالنا، آپ کو پتہ ہے یہ جی ہم باقاعدہ گندگی پالتے ہیں ریئلی، ہم مطلب ہم نے مطلب فارم ہاؤس بنائے ہوئے مچھروں کے لیے، جی جی ہاں ہر گھر اچھا کے باہر، ہاں ہر گھر کے باہر۔ ہاں ہاں قریب ہی جانا نہ پڑے کہیں ہاں دور۔ کہیں نہ جانا پڑے نا، وہیں آ کے بیٹھ جاؤ، ساری بیماری ایک سال تک کے آ جائیں گی، خلاص یہ پھیلاؤ۔ کچھ لوگوں نے بغیر ٹھیکہ لیا ہوا ہے مچھر مطلب بیماری پھیلانے کا، اتنی گند ہم کر رہے ہیں، اور یہ مچھر تو یہ ڈینگی کا تو سنا ہے کہ صاف پانی میں مطلب یہ بیماریاں پھیلاتا ہے، جی کہ یہ بھی صاف پانی کا مچھر ہے یا مطلب یہ گند والا ہے ملیریا؟ جی اس کا تعلق نہ گند سے نہ سے، بس یہ پانی جو کھڑا ہوتا ہے اسی میں جو ہے یہ ہوتا ہے، بلکہ یہ ایڈیز ہے اسی فیملی کا مچھر ہے، اگر اس کو صاف پانی ملے تو صاف پانی میں بیٹھ جاتا ہے، گندا ملے تو گندے میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی ایسی مطلب وہ نہیں ہے ریسٹرکشن کے خاص پانی کا مچھر ہے، یہ ایک مطلب اسی فیملی کا مچھر ہے، اور اس میں اگر وائرس ایسا ہے جو کہ چکن گونیا پھیلاتا ہے تو وہ آپ کو کاٹ لے گا تو آپ ویکٹر کی ڈیزیز ہے یہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑے کمال کی وقت ایلیٹ بھی ہے اور غریب بھی ہے، مطلب آئی مین واہ کیا بات ہے، دیکھو مچھر ہو تو ایسا ہو سالا یار، یہ کیا کہ ڈینگی کا جا کے وہ صاف پانی میں، ملیریا کا گند میں، بہت اچھا لگا میں، لیکن کویشچن یہ ہے کہ بندہ بچے تو کیسے بچے؟ مجھے پتا ہے گند ہم نے اتنی پھیلائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اب پانی کا کیا کرے، پانی آتا نہیں ہے بھائی، کیا کریں، ہمیں اسٹور کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں یہ تو کرنا نہیں کہ اس کو ہم کور کریں، کیوں کریں بھائی، ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، کہ یہ چیزیں مطلب ہماری قوم کہاں جا رہی ہے، مطلب آئی مین ہم کیا سب پچھلی دنیا میں جا رہے ہیں یا کہاں جا رہے ہیں؟ آگے تو ہم نے بڑھنا نہیں ہے، دنیا بڑھ کے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ صحیح بات ہے۔ تو مطلب یہ اس کا حل کیا مطلب آئی مین؟ دیکھیں اس کا حل تو ظاہر ہے صفائی سب سے بہترین، سب سے بہترین حل تو وہ صفائی تو ہے۔ ڈاکٹر صاحب بول بول کے تھک گئے بیچارے۔ ہاں لیکن اس کے علاوہ جو اویئرنیس دی جا رہی ہے، اس اویئرنیس کا مطلب یہی ہے، اگر آپ کو سچ مچ اصل میں سستی لوگوں میں اتنی ہے کہ ہمارے یہاں جو لائف اسٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ جب آپ آفس سے باہر، پہلے لوگ یہ ہوتا تھا شام کو باہر بیٹھتے تھے، ان کو یہ ہوتا تھا مچھر نہ کاٹے، دھواں جو ہے وہ دھواں جلا کے رکھتے تھے، صفائی کر کے رکھتے تھے، کہ باہر لوگ اکثر بیٹھ کے گیدرنگ کرتے تھے، بچے باہر کھیلتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے لوگ زیادہ تر انڈور جو ہے ان کے گیمز ہیں، اور اس پہ بیٹھے، لیپ ٹاپ پہ بیٹھے، ٹی وی پہ عورتیں بیٹھی ہیں، نہ باہر نکلتے ہیں، نہ انہیں باہر کی صفائی سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ جو ایک سیکنڈ بات کاٹ دوں گا میں آپ جی کو، جی پلیز دیکھیں پلیز ڈاکٹر صاحب، باہر ہی نکلتے ہیں، ان کو گھر میں جانا ہی نہیں ہوتا، نمبر 1 سوری، اور صفائی دیکھیں، صفائی کی بات نہ کیا کریں آپ اس پروگرام میں، یہ مجھے بہت برا لگتا ہے، معاف کیجیے گا آپ میری دکھتی رگ پہ جو ہے نا وہ پیر رکھ دیتی ہے،
नहीं, पहले बाहर जाते थे लोग, ये मैं नहीं कह अरे रही रातों को पूरी पूरी रात बैठते हैं मच्छरों से, बाकायदा उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब इतना बुरा हाल है इस कौम नहीं का। मतलब अब बाहर ऐसे नहीं बैठते, पहले जैसे घर के बाहर लोग बैठते थे, गैदरिंग होती थी, आदमी बैठे हुए हैं, सुभान डिस्कशन अल्लाह। हो रही है, पूरे मोहल्ले के प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, औरतें भी साथ में। पहले जो लाइफ स्टाइल था थोड़ा सा डिफरेंट था। हाँ अब माशाल्लाह। जो लाइफ स्टाइल है वो ये है कि मैं हूँ और मेरा घर है और मेरा पैसा और मेरी ज़िंदगी। अब ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट है, जिसके पास पैसा है वो बच्चों को लेके निकलता है, अच्छे रेस्टोरेंट्स में गया, अच्छी जगह घूमने चला गया अपने, मतलब अब वो चीज़ जो है ना, जो अटैचमेंट थी वो चीज़ ख़त्म हो गई। जब आप एक जगह बैठते हैं, अपने घर के माहौल को बाहर देखते हैं, मच्छर हैं, ऑटोमेटिकली आपको फीलिंग आती है। लेकिन अब आपको इस तमाम चीज़ों से मुबर्रा हो गए हैं। अवेयरनेस देने के बावजूद भी लोग, जब आप घर तो साफ़ कर लेते हैं, अब नौकर रखे हुए हैं घर की सफाई के लिए, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बाहर ये माहौल जो गंदा है, उस माहौल को हम साफ़ नहीं करें, उसकी वजह से जो इतनी सफाई, इतनी एडवांसमेंट होने के बावजूद भी हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारी औरतें जो हैं इसका शिकार हो रही है। उसकी रीज़न ही ये कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल पे तवज्जो नहीं दे रहे। घर को तो हम बहुत खूबसूरत कर लिया, हम सब लोगों ने घर अपने अच्छे बना लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें, डेकोरेशन पीसेस लगा रही है, लेकिन बाहर मोहल्ला, हमारी गलियाँ, वैसे ही पानी उबल रहा है, वैसे ही गटर उबल रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। आंखें बचा के गाड़ी ऊपर से ले जा के गटर्स के हम निकल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात की। हाँ लेकिन जो पोश एरिया हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, वो वहाँ एक मेंटेन्ड है सिलसिला। हम बात जो एक्चुअली देखिए, बात हो रही है कि हमारे जो इंटीरियर से लोग आते हैं शहरों में, आए हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सबकी जगह है, सब पूरा मुल्क हम सबका है, हम कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, लेकिन हम उस जगह को ऑन करें। ये भी हमने कई दफ़ा प्रोग्राम में कहा है, आप आएँ सर आंखों पे आएँ, लेकिन वही रोड के बीच में जो फुटपाथ बना हुआ है उस पर आप बसेरा है उसका, आप सब कुछ वहीं कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप सोचें ज़रा, वही खा रहे हैं, वही अस्तगफिरुल्लाह, वही कचरा फेंक रहे हैं, वही गंद कर रहे हैं। तो मतलब ये जो लोग इंटीरियर से आते हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो ख्याल रखें। बड़े शहरों की बड़ी बातें होती हैं, अल्लाह ताला ने हमारे बड़े शहरों को रिस्क का महवर बनाया हुआ है। बड़ा रिस्क है हमारे शहर, कराची में, लाहौर में, जो जो हमारे बड़े शहर हैं, कोयटा है, जो भी हैं, तो वहाँ अगर कोई इंटीरियर से बंदे आते हैं तो वो ख्याल रखें। असल प्रॉब्लम ये है, यही है कि हम ख्याल नहीं रखते, और इसी बात पे यहाँ ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि ब्रेक का ऑर्डर आ गया है। तो प्लीज़ आप कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम बातें बहुत अच्छी करते हैं। वैसे हमसे क्या मतलब डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब, तो ये आते एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक। बात हो रही है मच्छर की, और एक मच्छर आगे नहीं बोलूँगा मैं क्योंकि ये किसी फिल्म का डायलॉग है और बिला वजह की बातें आ जाएंगी, आपको पता, आप समझ गई यार। जी। डॉक्टर साहब, ये अब फीमेल की बात मत कीजिएगा आप, देखिए आप बहुत बोलते हैं फीमेल के बारे में, प्लीज़ फॉर गॉड सेक। यहाँ तो बोल सकते नहीं नहीं, यहाँ भी नहीं बोलेंगे, आपको घर जाना है या नहीं जाना आपको, बिला वजह क्यों यार, मतलब आप वो कर रहे हैं। सर ये देख रातों लीजिए, को मैं शिकायत कर सकता हूँ। हाँ, सर, लोग मुझे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, आप मुझे तड़ी लगा रहे हैं। नहीं तड़ी देगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ आप लाइन ना कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ सर कि देखिए हमें पता है, हम सबको पता है कि बीमारियाँ कहाँ से पनप रही हैं, इसके बावजूद भी इतना बोलने के बाद, इतना कहने के बाद, मतलब बड़ा दुख होता है कि आप सुनने वाले, देखने वाले, फिर मुझे उम्मीद है वो तो कर रहे होंगे इसको फॉलो। अल्लाह करे कि ये जितने भी प्रोग्राम इस तरह के चलते हैं उनको देखें, उसको फॉलो करें। इसके बावजूद भी हम वो चीज़ें कर रहे हैं कि जो हमें पता है हर तरह से हमारी सेहत के लिए जो मुज़ीर है, अजाब है। सब कुछ पता है, इसके बावजूद कि हम अगर प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम में 80% सारी बातें लोगों को पता होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारा कहने का मकसद ये होता है, हम अवेयरनेस देते हैं, हम आपको जगाते हैं। जैसे आपको अलार्म जगाता है सुबह अर्ली मॉर्निंग, आपको अजान जगाती है नमाज के लिए, आपको जब कहा जाता है हय्यल अस्सलाह हय्यल अल फलाह, नमाज की तरफ आओ, भलाई की तरफ आओ,
آپ کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے. اگر آپ کو نماز کے بارے میں پتہ ہے تو 5 وقت کی اذان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اسی لیے کہ انسان جو ہے یہ تھوڑا سا لیزی ہے، اور اس کے اندر یہ ہے پرابلم کہ یہ یاد ہونے کے باوجود بھی سستی کر جاتا ہے، اور اسی سستی کے لیے بار بار آپ کو تنبیہ کی جاتی ہے. اسلام بھی تنبیہ کرتا ہے، ہم بھی پروگرام آپ کو بار بار اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ہیں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے، آپ کی فیملی کے لیے. ہم صحت کی بات جب بات کرتے ہیں، جستجو ود ہیلدی لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے ہم آپ کے پیاروں کی بات کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ بیمار نہ ہوں، آپ کو تکلیف نہ ہو، تاکہ آپ تندرست رہیں. آپ روزگار کے لیے باہر نکلتے ہیں، اگر آپ بیمار ہو گئے تو سب کا، آپ کے گھر کا نظام دھرم بھرم ہو سکتا ہے. تو اس لیے تندرست رہیے، توانا رہیے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ گندگی ہوتی ہے، مچھر گھر میں آئیں گے، پرابلم ہوگی. کھڑکیاں نہیں کھولتے، کھڑکیوں کے اگر کھولتے ہیں تو اس کے اوپر جالی نہیں لگی ہوتی. آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر خواتین پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ بستر کو جھاڑا کرتی تھی، پھر اس کے بعد دھوپ میں وہ بستر کو ماشاء ڈالا اللہ. کرتی تھی. ہوں. دھوپ کی وجہ سے دیکھیں آپ، نمی والے اگر آپ بستر کو سونگھ کے دیکھیں تو اس میں اسمیل آئے گی. جب دھوپ میں اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو اسمیل ختم ہو جاتی ہے. جب اس کے اندر بیکٹیریا پنپتے ہیں، اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، تو دھوپ کی وجہ سے جراثیم بھی مر جاتے ہیں. اس لیے دھوپ اللہ تعالیٰ نے بہت امپورٹنٹ رکھی ہے. تو اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیے. چکن گنیا جو ہے یہ آپ کے جوڑوں میں سب سے زیادہ تکلیف کرتا ہے. آپ کے ہاتھوں کے جوڑ ہیں، پھر اس کے علاوہ جو بڑے جوڑ ہیں، آپ کی کونی ہے، ایلبو، آپ کے گھٹنے کے جوڑ ہیں، آپ سے چلا نہیں جاتا. پھر یہ ہے کہ آپ بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو پین کلر دیتے ہیں. پین کلر دیں گے تو آپ کا اسٹمک خراب ہوگا، اسٹمک خراب ہوگا تو پھر بہت ساری پرابلم شروع ہو جائیں گی، کیونکہ معدے میں آپ کا کھانا صحیح سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا. ڈائجسٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ اسکن الرجیز ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کو کانسٹیپیشن ہوگی یا پھر لوز موشن ہوگے، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ساری چیزیں پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنا امیون سسٹم اسٹرانگ رکھیے. مچھروں سے بچنے کے لیے گھر میں جالیوں کا استعمال کیجیے، اور جہاں تک پانی سٹور کرنے کی بات کی آپ اسے جی جی. سٹور کیجیے، اور صفائی ستھرائی کا خیال کیجیے. اپنے گھر کا کچرا باہر مت پھینکیں. یہ بار بار سب کو پتہ ہے. ایک دو ایون کہ ابھی ایک حادثہ ہوا ہے کل کہ گھر کے باہر کچرا پھینکنے کی وجہ سے ایک مرڈر ہوا ہے پنجاب سائیڈ پہ. تو یہ بہت بڑا حادثہ ہے. دیکھیے کہ آپ گھر کے باہر کچرا پھینکتے ہیں اور کسی کے گھر کے سامنے پھینکا تو اس کا بہت بڑا حادثہ ہوا. کل ایک خبر بھی تھی، اور یہ پرابلم ہو سکتی ہے. آپ ایک شاپر میں ڈالیں اور جہاں ڈسٹ بن دیکھیں وہاں جی ڈسپوز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں، اور واقعی یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب قطرہ قطرہ ایک سالڈ پتھر پہ بھی گرتا ہے نا تو وہ وہاں بھی سراغ کر دیتا ہے. کوشش ہماری یہی ہے، وینس چینل کی کوشش یہی ہے کہ بہتری ہو پوری انسانیت کے لیے. اب شرط یہ ہے کہ ہمیں فالو کرنا ہے. اب دیکھیں نا، کچرا پھینکا ہوگا، کوئی ایسی بدمزگی ہوئی ہوگی اور ایک مرڈر ہو گیا، ایک جان. مطلب کتنے دکھ کی بات ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کب ٹھیک ہوں گے؟ دنیا کو دیکھیں آپ، ریئلی آپ جائیں نہ جائیں نو پرابلم، آپ ویڈیوز دیکھیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. ہریالی ماشاء اللہ، صفائی سبحان اللہ. یہ ہمارا دین ہے جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم چل رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں لیکن آگے نہیں جا رہے. سرڈ سے ہم آگے جا ہی نہیں رہے کیونکہ زمین ہم سے آگے جا رہی ہے چلتی ہوئی. ڈاکٹر صاحبہ، اب اگر یہ خدا نہ خواستہ کسی کو اس چیز نے اٹیک کیا ہے، جوڑوں کا درد، اور یہ تو کئی بیماریوں کی علامتیں ہیں یہ چیزیں نا، تو کیا امیڈیٹلی ڈاکٹر صاحب اس کا ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں، یا اس کے لیے ایک دو دن پریزرویشن دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے، کہاں تک جاتی کہانی؟ اس کا پروسیجر کیا ہے؟ ٹیسٹ ہی ہے یا کوئی اور جی بھی ہے؟ جی جی بالکل. دیکھیں، سب کوئی بھی بیماری اگر آؤٹ بریک ہوا ہے آپ کے پاس، سب سے امپورٹنٹ پیشنٹ کا کسی بھی بیماری کی اگر آپ بات کریں میڈیکلی جو ہے ہسٹری سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہسٹری سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کیا مچھروں میں بیٹھنا ہوا، آپ کو مچھر نے بائٹ کیا، آپ کے ایریا میں مچھر ہیں، آپ کے گھر میں مچھر ہیں. ایک تو ہسٹری سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. جو ڈاکٹر پہلے آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہسٹری لیتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو ایگزامینیشن کرتا ہے، اس کی جو سائن سمٹمس پیشنٹ میں نظر آتی ہیں اس سے ڈائگنوز کرتا ہے. اس کے بعد جہاں تک چکن گونیا کا تعلق ہے، اس کا جیسے انکیوبیشن پیریڈ 2 دن میں تو یہ ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے. 2 سے 14 دن 12 دن ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی اس کی سیویریٹی پہ اور اس کے امیون سسٹم پہ. 2 دن
کے بعد ہی اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں. اس میں جب ایک چیز ہے کہ جوائنٹ پین بہت زیادہ ہو رہا ہے, تیز بخار, تو ڈاکٹر کو ڈاؤٹ ہوگا اتنا شدید بخار ہے کہ وہ اس کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے سارے میں. ڈاکٹر آٹومیٹیکلی جو ہے ظاہر ہے ان کا فیلڈ ہے فوراً ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد شروع کے اگر 3 سے 4 دن لوگ ٹیسٹ کرا لیتے ہیں جو کہ نیگیٹو آتا ہے. 4 دن تک ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا نیگیٹو آتا ہے. 4 دن کے بعد جو ہے اس کا ٹیسٹ سیرولوجی ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ کرائے جاتے ہیں, جس میں اس کا جو ہے وہ آپ کا PCR ٹیسٹ کرایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے پھر جو ہے اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے وہ کرایا جاتا ہے. یہ سارے کچھ ایسے کلچر کے ٹیسٹ ہیں, لیکن شروع میں جو ہے 4 دن سے پہلے اگر یہ ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں تو نیگیٹو آتا ہے اور لوگ سکون سے بیٹھتے ہیں, وہ سمجھ دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں. لیکن 4 ڈیز کے بعد جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ جو ہے اینٹی باڈیز جب بن جاتی ہیں جسم میں, اینٹی باڈیز ٹیسٹ اور PCR ٹیسٹ کرایا جاتا ہے جس میں وہ پازیٹیو آتا ہے. اور اگر ٹیسٹ پازیٹیو آتا بھی ہے تو وہ تو ایک الگ چیز ہے, وہ ڈاکٹر نے ڈائگنوز کر لیا. لیکن اگر کسی کو یہ علامات ہیں, باڈی میں پین, جوائنٹ میں اتنا پین ہو رہا ہے, اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا, یہ خاص علامات ہیں نا, جیسے ڈینگی میں سر میں بہت شدید درد ہوتا ہے, اسی طرح سے ہر وائرس کی ایک الگ چھوٹی سی ایک علامت ہوتی ہے. اس کی علامت یہ کہ اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ آپ ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ کو ہائی فیور ہے تو سب سے پہلے آپ نے ریسٹ کرنا ہے. سیکنڈ, اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے. تھرڈ, آپ نے اپنی لیکوڈ انٹیک جو ہے, پانی کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کرنا ہے. بہت زیادہ نمک, مرچیں اور چینی اور تلی ہوئی چیزیں فوراً آپ چھوڑ دیں. آپ نے سافٹ غذا کھانی ہے کیونکہ آپ کی باڈی کا ہر سسٹم اسٹریس میں ہوتا ہے. ہلکی غذا کھانا شروع کر دیں. پانی کا استعمال بہت زیادہ. بخار اگر تیز ہو تو آپ نے فوراً سب سے پہلے تو آپ نے کولڈ اسپنجنگ کرنی ہے, یعنی عام جو پانی ہوتا ہے ٹھنڈے پانی سے سر پہ اور گردن کے پیچھے والے حصے میں, بغل میں, ان جگہوں پہ جو ہے وہ آپ نے اسپنجنگ کرنی ہے پانی کی. بخار کم ہو اس کے بعد جو ہے اپنی ڈاکٹر کے کنسلٹیشن سے جو ہے وہ پیراسیٹامول اور کوئی بھی سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ آپ نے خود سے نہیں کرنی. ان میں سے کسی بھی وائرل انفیکشن میں آپ نے کوئی اینٹی بائیوٹکس, کوئی ایسی چیزیں اپنی مرضی سے نہیں لینی. ویری گڈ. پھر بات ہے یہ, دیکھیں پلیز, سیلف میڈیکیشن ناٹ الاؤڈ. اور بھی اینٹی بائیوٹک تو ہم ایسے لے رہے ہوتے ہیں جیسے مطلب کوئی کیا کہتے ہیں بڑی بہترین سی مٹھائی کھا رہے ہوں. پلیز ذرا خیال رکھیں نا, نہ اپنے آپ پر ظلم کریں. 2 سے 14 دن, اب 14 ڈیز تک, مطلب خدا نہ خواستہ اگر آدمی کو یہ ڈاکٹر کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ 14 دن تک اگر پہلے اور 4 دن سے پہلے ٹیسٹ کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں, وہ نیگیٹو آتا ہے نا, اینٹی باڈیز نہیں بنتی, مطلب وہ جراثیم جو آیا ہے وہ اس کے خلاف وہ نہیں بنتی باڈی میں اینٹی باڈیز. یہ بھی نوٹ کر لیں, آپ اپنی طرف سے کوئی ٹیسٹ بھی نہ کروائیں. ٹھیک ہے, آپ کا پینل پہ ہے ہاسپٹل, آئی مین کمپنی آپ کی ہاسپٹل میں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ مطلب بلا وجہ غلط قسم کے کام شروع کر دیں کہ چلو ٹھیک ہے کروا لیتے ہیں. کسی صاحب نے مجھے کہا تھا پچھلے دنوں, ریئلی بلیو اٹ اور ناٹ, مجھے کہا کہ یار میرا یہی اور تھا تو میں نے ٹیسٹ کروا لیا. میں نے کہا چونکہ آپ لوگوں سے اب میں آئی بیکم اے ڈاکٹر نا, تو پلیز ذرا خیال رکھیے گا, مجھے آپ ڈاکٹر کہا کریں مجھے. تو میں نے کہا بھائی جان, چونکہ آپ کی باتیں الحمدللہ آپ لوگوں نے مجھے بہت, مطلب الحمدللہ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو بوتھ آف یو, کہ میں نے کہا بھائی آپ نے کیوں ٹیسٹ کروا لیے یار, پہلے 1-2 دن میں کچھ نہیں ہوتا باس. وہ آپ والی بات چونکہ سیکھا ہے نا, اس سے نوٹ تو کرتا ہے آدمی نا, جو جانکاری آپ دے رہے ہیں یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. میں نے کہا کیوں, کہتے نہیں مجھے کوئی پرابلم تھوڑی تھا. بھائی وہ ایک بہت بڑا نام نہیں, اچھا نہیں آیا نام, ہاسپٹل میں ہمارا آفس پینل پہ ہے تو میں نے کروا لیا, پیسے تھوڑے دینے پڑے. میں نے کہا پھر بھی کیوں, مطلب ہے تو سر یہ لوگ اپنی طرف سے یہ مطلب ہمیشہ کرتے آئے ہیں. ہماری قوم میں تھوڑا سا یہ تو رہا ہے, ہم نے کتنی بار بولا ہے سیلف نہ کریں آپ. پھر بھی اب دیکھیں نا ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب آپ نے 2 پوائنٹ ریز کیے ہیں, ایک ڈاکٹر شبانہ کی طرف سے ایک پوائنٹ آیا اور ایک آپ نے کہا, میں اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل بتا دوں. آپ نے کہا کہ سیلف میڈیکیشن میں یہ بھی ہے جو آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں, جن کے لوگوں کے پینلز پہ ہوتی ہیں چیزیں وہ خود ہی کروا لیتے ہیں. یہ بہت ہی خطرناک ہے. میں بھی ایسے بہت سارے اداروں کو جانتا ہوں جن میں پینلز ہوتے ہیں اور وہ ایون کہ ایکس ریز, MRI, CT اسکین بھی ایسے کرواتے ہیں کیونکہ فری میں ہو رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے, ہمیں فری میں مل رہی ہے. تو آپ کو ایک بات بتا دیں کہ ایکس رے جو ہے آپ کی ریڈیشن ہے اور یہ آپ کی ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے, ایون کہ یہ کینسر بھی کاز کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکس رے روم میں پیشنٹ کے علاوہ باقی تمام کو باہر نکال دیا جاتا ہے, کیونکہ وجہ ہی تو ہوگی نا جو باہر نکالا جاتا ہے. MRI میں بھی پیشنٹ کے علاوہ اگر دوسرا کوئی کھڑا ہوا ہے تو اسے پوری جیکٹ پہنائی جاتی ہے تاکہ وہ ریز
ریز جو ہیں اس سیکنڈ پرسن جو اس وقت اویلیبل ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ اس کے ٹیک کیئر کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جو صحیح اسٹیبل نہیں ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے. تو وہ پھر اس کو جیکٹ پہنائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ریز اس پہ افیکٹ نہ کرے. ہیلمٹ پہنائے جاتے ہیں. تو یہ کتنا خطرناک ہے. ایکس رے سے 500 گنا زیادہ ڈینجرس ہے ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین، اور لوگ اسے بار بار کرواتے ہیں. اور بڑھاپے میں تو اور ہی زیادہ پرابلم کر سکتا ہے، ایون کہ وہ آسٹیوپروسس اور ایون کہ کینسر تک کاز کر سکتا ہے. تو یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے چکن گنیا میں 2 کیس ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی آئے. ایک تو میرے بردر ان لا مطلب ہمارے جو ہم زلف تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. جیسے ہی ان کو ہوا تکلیف ہوئی اور ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے اینٹی بایوٹک سٹارٹ کر دی. یہ صرف خود پریکٹس نہیں کرتے لوگ، سیلف میڈیکیشن نہیں، ڈاکٹر بھی غلطی کرتے. جیسے انہوں نے پرسکرپشن مجھ سے شیئر کی، میں نے ان کو فوراً کہا کہ آپ نے اینٹی بایوٹک نہیں لینی. ماشاء اللہ. اور ڈائگنوز بھی کر دیا آن دا اسپاٹ. آن دا اسپاٹ میں نے ڈائگنوز کر دیا، اور اس کے بعد الحمدللہ وہ بہتر ہوئے. پھر اس کے بعد ان کو کیونکہ وٹامن ڈی کے تھوڑے شارٹس دینے پڑے ان کو، کیونکہ وٹامن ڈی کمی ہے. ویسے بھی میں نے شروع میں بتایا کہ وٹامن ڈی کا ویسے اگر ٹیسٹ کروایا جائے، کچھ لیبارٹریز میں 4000 کا ہے، کچھ لیبارٹریز میں 5000 تک کا ٹیسٹ ہے صرف. اچھا. اب لیکن ایک ورڈ میں نے بتایا کہ 70% پاپولیشن ویسی ڈیفیسنٹ ہے اس کی. اور اگر آپ دھوپ میں نہیں نکلتے، اگر کوئی آپ سپلیمنٹ نہیں لیتے تو یقیناً آپ ڈیفیسنٹ ہیں، تو آپ کو شارٹ لے لینے چاہیے. ویری گڈ. تو یہ تو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ہمارے ایک میرے باربر ہیں، تو اس کا ایک بچہ جو ہے اس کے ساتھ پرابلم ہوا. اور اس کے ساتھ یہ پرابلم ہوا کہ ان کو میں نے بہت دفعہ کہا، پہلے کئی دفعہ سمجھایا. وہ میڈیسن کبھی کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ان کو بتا دیتا ہوں. تو ان کا بچہ جو ہے 1 دن 2 دن بخار نہیں اترا، کیونکہ میں اینٹی بایوٹکس شروع میں دیتا ہی نہیں، کہتا ہی نہیں. لیکن ہوا یہ کہ وہ مطمئن نہیں ہوئے، بخار نہیں اترا تو وائرل تھا، ظاہر اترے گا نہیں، 2-4 دن لے گا وہ. انہوں نے کسی ایک اور ڈاکٹر کو دکھایا، اور پھر وہاں سے مطمئن نہیں ہوئے، تیسرے کو دکھایا. پھر میرے پاس آئے کہنا کہ سر یہ تو بگڑتا ہے. میں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اینٹی بایوٹک نہیں دینی. انہوں نے بار بار اینٹی بایوٹک دی. اور ہوا کیا کہ جب ان کا بلڈ کلچر ہوا تو بہت ساری اینٹی بایوٹکس جو تھی وہ ریزسٹنس ہو گئی ان کی. اگر دیکھا جائے تو ایک پوری لمبی لسٹ تھی کہ یہ میڈیسن جو ہیں اب ان پہ اثر ہی نہیں کر سکتی. تو بہت ہی خطرناک ہوا. میں نے ان کو بہت ڈانٹا، اور میں نے کہا کہ آپ نے اتنے چھوٹے بچے کو اتنی ساری میڈیسن جو ہیں اب وہ اس کی ریزسٹنٹ ہو گئی ہیں، ریزسٹ ہو گئی ہیں. اب کیا ہے کہ کچھ میڈیسن تھی جو سینسیٹیو تھیں اس کی کلچر میں آئیں، وہ دیکھتے تھرو آؤٹ لائف جو ہے اس کے لیے پرابلم ہو گئی. تو یہ غلطی ماں باپ کی ہوتی ہے. سمجھانے کے لیے بار بار ہم پروگرام کرتے ہیں کہ آپ خدا را اینٹی بایوٹک پہ نہ جائیے، کیونکہ جتنے بھی ان دنوں میں وائرل چل رہے ہیں ان کو اینٹی بایوٹک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ 2-3 دن انتظار کیجئے. اگر آپ کو خدا نخواستہ ڈینگی ہے، اینٹی بایوٹک لینے والا بھی اینٹی بایوٹک کو بند کر دے، ایون کہ ڈسپرین لینے والا بھی اپنی ڈسپرین کو بند کر دے، ورنہ کیا ہوگا، پلیٹلیٹس کم ہو جائیں گے، خدا نہ خواستہ جان بھی جا سکتی ہے. دیکھیں اس میں ایک بات لوگ اسی لیے کہتے ہیں 100 سنار کی 1 لوہار کی. اب آپ کے سامنے ہی ہے، اسی لیے فیمیل ڈنگ مار کے نا اپنا کام کرتی ہے، کیونکہ مرد تو ٹک 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 بولتے ہی رہتے ہیں. تو عورت اپنا کام ایک سے کرتی ہے. میں کچھ نہیں بول رہا، مطلب یہ تو کمال کی بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب مطلب برداشت کر کے بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا اب 100 سنار 1 لوہار. اسی لیے نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات تو بہرحال بڑی سالڈ سی ہے، کیونکہ سے ویلڈ بھی ہے کہ یہ دوائیاں جو ہم گھروں میں نارمل ہے، پیناڈول لے لی نو پرابلم، اسپرین لے لی نو پرابلم. اینٹی بایوٹک کا مطلب یہ کتنی خطرناک بات ہے سر. آپ کی اندر کی جو جتنی بھی صلاحیتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں. سر آپ نے ابھی ٹیبلٹ کی ذکر کیا. سر میں یہاں بریک لوں گا، بریک کے بعد آپ پلیز کنٹینیو کیجیے گا، معاف کیجیے گا مجھے. میں اس کو میں آپ ہی کی طرف آؤں گا، بالکل بے فکر ہو جائیں. یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میں پھر موقع دوں گا ڈاکٹر صاحب کو، کیونکہ ابھی ان کی بات ختم ہوئی نہیں ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں. کہیں جائیے گا مت پلیز. ویلکم بیک. تو جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے بات ختم کی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز کیری آن.
کیونکہ اصل میں حنیف محمد صاحب نے ایک ذکر کیا کہ پیراسٹامول، اور نام بھی لیا اس کا، اور پیراسٹامول یہ ضروری نہیں ہے کہ پیناڈول ہو، پیراسٹامول ہو، کوئی بھی ہو، مجھے بھی نام لینا ضروری ہو گیا کیونکہ اب آپ سمجھیں گے نہیں جب تک، کیونکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اس کے عادی ہیں پیناڈول کے، پیراسٹامول کے، یا کوئی بھی پین کلر کھانے کے عادی ہیں، تو یاد رکھیے کہ اگر آج آپ نے سٹاپ کر دی، چھوڑ دی آج سے کھانا، تو یقین جانیں آپ کی 6 مہینے تک آپ کی باڈی میں رہے گا، اور آپ کو اس کو نہیں اتنا زیادہ کھانا، یہ بہت ہی خطرناک ہے، زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے۔ اگر آپ کی کیونکہ کڈنی اگر صحیح فنکشنل نہیں ہے اور وہ واش نہیں کرتا ہے، پانی کم پیتے، تو آپ کا کڈنی بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ واہ سر واہ، جزاک اللہ، اللہ عطیک العافیہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں پتہ ہے کیا ہے کہ پلیز خدا کے واسطے ان باتوں کو سنیں اور نوٹ بھی کر لیں اپنی طرف سے۔ ایک آدھی کبھی کھا لی، چلو ٹھیک ہے، یا تو مزے سے ہم ایسے کھا رہے ہوتے ہیں تو مطلب کیا میٹھی سویٹ ہے بھائی، چلے چلے پینڈول لے لو اور دو لے لو، مزہ آ رہا ہے بھائی، فری ہو گئے، حالانکہ اب تو مہنگی بھی ہو گئی ہے۔ کہاں پہلے 10 کی تھی ایک اسٹرائپ تھا، اب 30 روپے کا ہو گیا، 40-50 کا بھی ہو گیا ہے، لیکن نہیں، ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ ان باتوں کو نوٹ کریں، یہ ڈاکٹرز آپ کے لیے آتے ہیں یہاں پہ، بلیو اٹ اور ناٹ، آئی مین کتنے ہرڈلز ہوتے ہیں، کتنے پرابلمز ہوتے ہیں، صبح اٹھنا کرنا، رات تک اپنے سارے کام میں تھکن کے بعد پھر وقت پہ آ کے بیٹھ جانا آپ کے لیے یہ بڑی بات ہے۔ پلیز فار گاڈ سیک، یہ پروگرام ہے ہی آپ لوگوں کے لیے، اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے وینس چینل کو۔ اللہ بھلا کرے وینس چینل کو، ترقی اس کے لیے بھی دعا کیا کریں، پلیز آپ دیکھا کریں، سبسکرائب کیا کریں اور فالو بھی کیا کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ اینٹی بایوٹک کے بارے میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بتائی، اور یہ تو اور سیلف ٹیسٹ وغیرہ جو کرواتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے بھی ذکر کیا۔ اب اگر ڈاکٹر بھی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ خلاص آپ کو یہ بیماری ہو گئی ہے، چکن گونیا فار ایگزامپل، تو اس کے بعد اب پیشنٹ کا کام کیا شروع ہوتا ہے؟ جی آئسولیٹ کرنا یا واٹ ایور، پلیز گو جی، اہیڈ۔ وہ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور ایک اور چیز میں اس سے پہلے بتاؤں گی کہ جیسے آپ لوگ اور ہم سب اویئرنیس دیتے ہیں، اور تمام سوشل میڈیاز یا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو فرض بنتا ہے، جیسے آپ نے کہا انسان ہمیں کیا کرنا ہے، آپ اپنے آپ کو کھنگالیں اور یہ دیکھیں، جیسے ریسرچ کا مطلب یہ ہوتا ہے دوبارہ سے اس چیز کو اسیس کریں، دوبارہ سے اسے دیکھیں، کھنگالیں کہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ ہم اچھا خوراک کھا رہے ہیں، صفائی بھی رکھ رہے ہیں، ہمارے پاس تمام لوازمات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ، ہماری فیملی ہیلدی کیوں نہیں ہے، یا پاکستان میں اتنے کیسز چکن گونیا کے کیوں ہیں، ڈینگی کے کیوں ہیں۔ آپ اس چیز پہ اپنے آپ کا انالیسس کریں کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے، ساری اویئرنیس، اتنی دوائیں ہم کھا رہے ہیں، اینٹی بایوٹکس بھی کھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی لیور فیلئر بھی ہو رہا ہے، کڈنی فیلئر ہو رہا ہے، السر ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں تو سب دوائیوں کا پتہ ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہم تو خود سے کھا لیتے ہیں، بخار ہے ہم نے دوائی کھا لی، اس کے باوجود بھی آپ کا بخار کیوں نہیں صحیح ہو رہا، اس کے بعد بھی آپ کے پیروں پہ سوجن ہے، اس کے باوجود بھی آپ کے جوڑوں میں درد ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ وقت ہے اپنی سیلف اسیسمنٹ کا۔ کوئی بھی پیشنٹ، جیسے آپ نے کہا کہ اگر اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے اس کو چکن گونیا ہے، ڈینگی ہے، وٹ ایور جو بھی ڈیزیز ہے، پتہ چلنے کے بعد مریض کا کام صرف یہ ہے کہ جو ڈاکٹر اس کو انسٹرکشن دے رہا ہے آپ نے ان انسٹرکشن پہ چلنا ہے، اور وہ انسٹرکشن ڈاکٹر آپ کو کب دے گا؟ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، جب آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے۔ اپنی مرضی سے خود آئسولیٹ ہو گئے، اپنی مرضی سے سب کچھ چھوڑ دیا، یہ نہیں کرنا۔ اب پہلے آپ نے بیماری کو ڈائگنوز کرنا ہے، ایسا نہ ہو آپ کی بیماری کسی سیریس اسٹیج میں ہے، خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی کوماربڈس کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دوسری بیماریاں ہیں، آپ کو بلڈ پریشر ہے، آٹو امیون کوئی ڈیزیز ہے، تو اس کے ساتھ اگر آپ کو ڈینگی ہوتا ہے، چکن گونیا، تو وہ اور ایگریویٹ ہوگا۔ کس چیز پہ اگر آپ کو کوئی لیور ڈیزیز ہے، تو یہ ساری چیزیں کوماربڈس میں آتی ہیں کہ آپ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے ساتھ آپ کو ڈینگی کی، ان کے ساتھ آپ کو چکن گونیا کی کون سی احتیاط کرنی ہے، وہ احتیاط نہیں ہوتی جو ایک عام آدمی نے کرنی ہے۔ ان بیماریوں کے ساتھ احتیاط الگ ہوتی ہے۔ ان بیماریوں کے ساتھ اگر وہ آپ کوئی دوا کھا رہے ہیں تو دوا کا انٹریکشن ہوتا ہے، یعنی ایک دوائی اگر دوسرے کے ساتھ لے لیں تو اس دوائی کا ریئیکشن ہو جاتا ہے فائدے کے بجائے، وہ آپ کی جان لیوا ہو سکتی ہے۔ تو کبھی بھی اگر آپ کو کوئی بھی اگر سمپل چکن گونیا ہے، کسی رشتہ دار کو ہوا ہے، تو آپ وہ دوائی نہ کھائیں، وہ احتیاطیں آپ نے نہیں کرنی، آپ نے کرنی ہے اپنے ڈاکٹر کی انسٹرکشن کے حساب سے، تاکہ آپ اس کو مزید ڈیٹوریٹ نہ کر سکیں۔ ویری گڈ، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں بار بار ہم ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحبہ بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں، اور میں بھی کہتا ہوں کہ پلیز اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری لگ گئی تو کوئی ایشو نہیں ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا علم دیا ہے، ماشاء اللہ، بیماری ہے اس کا علاج بھی ہے، شرط یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ آپ نے اب کھائی، کتنی بڑی بات کہہ ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی اور بیماری ہے اور جا کے یہ بیماری اگر اٹیچ ہو گئی تو یہ دونوں بیماریاں مل کے بہت بڑا عذاب پیدا کر سکتی ہیں، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مچھر، بیماریاں،
یہ تو چلتی رہیں گی سر، لیکن اب جو اتنی اویئرنیس دیتے ہیں آپ بھی، ڈاکٹر صاحبہ بھی، اور الحمدللہ ایم شیور کہ دیکھنے والے آپ لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہوں گے. مطلب دیکھیں ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ فالو نہیں کرتے، کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ جو نہیں دیکھ رہے، جو نہیں سمجھ رہے ان کا بھی فرض ہے، ان کو بھی آپ گائیڈ کیا کریں، بتایا کریں. دیکھیں ہمارا انٹریکٹ تو ہوتا رہتا ہے، میرا بھی ہوا تو میں نے ان کو گائیڈ کیا، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بتاتے رہیں کہ یہ نہیں اس طرح نہ کریں آپ، کیونکہ گھروں میں آدمی کرتے رہتے ہیں تجربے. تو ڈاکٹر صاحب ایک تو وہ ایک کی بیماری کو دوسرے پہ، کیونکہ ہارمونس کا بھی ڈفرینس ہے، بیماریوں کا بھی فرق ہے بہت، لگتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. تو ڈاکٹر سے کنسلٹنسی کے بارے میں مسلسل اس بات کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. یہ تو ہو گیا. مطلب اس کے علاوہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کو چکن گونیا ہو گیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ آئی مین کوئی چیز. جی بالکل، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ کو جب بیماری پکڑتی ہے تو وجوہات یہ ہیں آپ کے اپنے گھر میں ہے، آپ کا کھانا ہے، آپ کا رہن سہن ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ صحیح کر لیں تو ٹھیک ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے کو درست کیجئے. آپ کے کھانا بھلے آپ سادہ کھائیں، بھلے آپ دال ہی کیوں نہ کھائیں، آپ کے کھانے میں اگر تیل شامل ہے، آپ کا سیڈ آئل شامل ہے، آپ کے ویجیٹیبل آئل شامل ہے، اور سورج مکھی کا کوئی بھی آپ سیڈ کا آئل شامل ہے تو اس کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے. یاد رکھیے یہ اومیگا 6 ہے، میں بار بار کہتا ہوں اگر آپ اومیگا 6 نہیں لیتے تو یقین جانیں آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے. آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ اومیگا 6 اگر یہ سارے سیڈ آئلز ہیں، جو تیل ہم گھر میں کھانا بناتے ہیں، جو گھی میں ہم کھانا بناتے ہیں، جو پھر اس میں نہیں بنائیں گے تو کس میں کھانا بنائیں گے؟ آپ 80s سے پہلے کس میں کھانا بنتا تھا؟ آپ کے ماں باپ نے کس میں کھانا کھایا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ماں باپ دیسی گھی میں کھانا کھاتے تھے. زیتون کا تیل جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں. کوکونٹ آئل میں ہمارے اومیگا 3 ہے. یہ ہمارے نہ صرف ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے، گڈ کولیسٹرول بھی ہے. یہ اومیگا 3 گڈ کولیسٹرول ہے، اور یہ گڈ کولیسٹرول ایون کہ آپ کی سکن جب گلو کرتی ہے، یاد رکھیے گا آپ کی سکن جب گلو کر رہی ہوتی ہے تو یقین جانے تو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس میں بیڈ کولیسٹرول کم ہے اور گڈ کولیسٹرول زیادہ ہے. آپ اگر گڈ کولیسٹرول کھائیں گے تو بیڈ کولیسٹرول یقیناً کم ہوتا چلا جائے گا. تو آپ گڈ کولیسٹرول کھائیے. آپ گھی میں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم زیتون کا تیل افورڈ ہی نہیں کر سکتے، یہ بہت مہنگا ہے. نہیں کر سکتے تو آپ دیسی گھی کھائیے. دیسی گھی اگر بہت مہنگا لگتا ہے تو کم کھائیے، کیوں نہیں آپ دیسی گھی استعمال کر سکتے. لیکن باہر کے جب آپ کھانے کھائیں گے اس میں شاپر میں بھی لے کے آئیں گے، آپ کا نہ صرف آپ کا گٹ خراب ہوگا، آپ کے اور بہت ساری بیماریاں ہوں گی. آپ وہ جو تیل، آپ گھر والا تیل تو ہو سکتا ہے آپ نے کسی اچھی کمپنی کا لے لیا ہو، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ جو ہوٹل سے پکنا ہوا کھانا ہے وہ بڑے بڑے کنستروں میں اور کون سا تیل ہوتا ہے، اور وہ مردہ جانوروں کی چربی سے بنا بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. آپ کا امیون سسٹم جب ویک ہوگا تو بیماری آئے گی، تو پھر لمبی چلے گی، اور پھر جب لمبی چلے گی تو پھر آپ اگر کمانے والے ہیں تو پھر آپ کے گھر کا روزگار بھی رک جائے گا. تو تکلیف میں تو آپ آ سکتے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خیال رکھنا ہے. یہ لاسٹ میسج کا ہے نا؟ جی سر، گو ہیڈ. جی میں بالکل لاسٹ میسج کیا، یہ تو سب میسج وہی ہیں جو ہم آپ کو بار بار دیتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی بیماری آتی ہے، وائرل آتی ہے، تو وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی. جیسے ڈاکٹر اس کو دیکھ کے یہ اتنی کمپلیکیشن ہے، ہماری باڈی بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اگر ہم ریشے کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ریشے کی بھی ٹائپس ہیں، کتنی وجہ سے ہو سکتی ہیں. تھائرائڈ کی وجہ سے ہو سکتی ہے، MS ایک بیماری ہے برین کی، اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، انزائٹی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، پارکنسن کی وجہ سے ہو سکتی ہے. لیکن اس میں بھی ٹائپ ہیں، ریشے کی بھی ٹائپ ہیں. اس میں پن رولنگ ہوتا ہے جیسے پارکنسن. اسی طرح سے یہ بیماریاں، ان کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں. ہم جو اویئرنیس دے رہے ہیں اس کا مقصد ایک عام آدمی کو اویئرنیس ہے. اس میں آپ اپنے آپ کو، اپنی جو نالج ہے اس کو بیچ میں نہ ڈالیں. آپ کو جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں سمپل چیزیں، کہ آپ نے صفائی رکھنی ہے، مچھروں سے بچنا ہے. دوسری چیز، اگر آپ کو کوئی ایسا پرابلم ہو رہا ہے، آج کل جو آؤٹ بریک ہوا ہے، آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے، اور صحت مند رہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی صحت مند رکھیں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. ماشاء اللہ. وٹامن ڈی، اومیگا 6 کو چھوڑ دیں آپ، اومیگا 3 لیں. ہاں اومیگا 3 لیں، دیسی گھی کھائیں. اور بڑی اچھی بات ہے، مطلب آئل بھی تو خرید رہے ہیں نا آپ. سوال تو آئل فری تو آ نہیں رہا، اس کی اگر دیسی، بس خیال رکھیں. دیکھیں مقصد کیا ہے پروگرامز کا، ان کے یہاں کے بیٹھ کے میسیجز دینے کا، کہ مطلب یہ کہ آپ خیال رکھیں. خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہوں گے، آپ کے ارد گرد کے لوگ ٹھیک ہوں گے، آپ کے محلے کے، آپ کے شہر کے، اور اسی طرح آپ کا ملک پرفیکٹ ہوگا. صفائی کا خیال رکھیں، میجر صفائی ہے. آؤ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش جاری رکھیں گے. ہم نے ہمت ہارنی نہیں ہے، کہ ہم ایک ہی چیز کو جانتے ہیں،
कीप ट्राई, कोशिश करते रहें, बाकी अल्लाह की तारीफ़ है। और थैंक यू वेरी मच विनर्स चैनल का भी कि जो हमें मौका दे रहा है, हम बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी अच्छे टॉपिक के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।